बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज राह इश्क चश्मा नूर वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बढ़ते हैं हम आज अपने मौजू की तरफ, राह इश्क चश्मा नूर। आज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चहीते सहाबी का इंतकाल हो गया था। एक परवाना इस महफिल नूर से हमेशा के लिए रुखसत हो गया था, जहां अर्श की कंदील का चिराग हर वक्त फरोजा रहता था। मदीने के चमनस्ताने करम में अब भी हजारों फूल खिले हुए थे। मदीने के चमनस्ताने करम में अब भी हजारों फूल खिले हुए थे, लेकिन अदलीमाने चमन के फरोगे मोहब्बत का ये हाल था कि सिर्फ एक फूल मुरझा गया था तो हर तरफ सोगवार उदासियों की शाम हो गई थी। मदीना शरीफ के चमन में चमनस्ताने करम में अब भी हजारों फूल खिले हुए थे, लेकिन अंदलीबाने चमन के फरोगे मोहब्बत का ये हाल था कि सिर्फ एक फूल मुरझा गया था तो हर तरफ सोगवार उदासियों की शाम छा गई थी। भीगी भीगी पलकों के साए में जनाजा उठा तो गम गुसारों के अज़दहाम से गलियों में दिल रखने की जगह बाकी नहीं रही। खुद कायनात हस्ती के सरकार आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने एक शदाई की मुफारकत पर बहुत ज्यादा गमगीन और आबदीदा थे। खुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सहाबी की विसाल पर बहुत ज्यादा खुद गमगीन थे, आबदीदा हुए। मदीने के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में जब लोग जनाजा लेकर पहुंचे तो लहद तैयार हो चुकी थी। जनाजा उतारने के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्से नफीस लहद में तशरीफ ले गए। क्या वो जनाजा होगा? किस शान के मालिक होंगे वो लोग? अपने मुकद्दर पर रश करते होंगे वो लोग। इस तरह तो रोज ही मरने को जी चाहता होगा। अगर खुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस लहद में तशरीफ लाए, खुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जनाजा पढ़ाए और मरने से खुद फख्र अंबिया की चश्माने मुकद्दस आबदीदा हो जाएं, तो क्या मरने का मजा है। क्या मुकाम पाया सरकार के सहाबा किराम रिजवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने कि खुद रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करते रहे। जब तक जिंदा हो जावेद रहे सामने रुखे यार रहा, और जब विसाल का वक्त आया तो फख्र अंबिया जैसी हस्ती की चश्माने मुकद्दस आबदीदा हो गई। ताजदार कायनात अपने किसी शदाई के मरने पे खुद गमगीन हो जाया करते थे। सरकार खुद बड़ी रहमत फरमाते थे। खुद ताजदार कायनात गमगीन हो जाते, जिस्माने मुकद्दस भर आती, आबदीदा हो जाती। कैसा जनाजा और जन्नतुल बकी, क्या मुकाम। और खुद ताजदार कायनात का लहद में उतरना, इससे भी बड़ा मुकाम। और आका करीम बनफ्से नफीस लहद में तशरीफ ले गए। बनफ्से नफीस आका करीम को सहाबा किराम ये अर्ज किया करते थे, सरकार आप तशरीफ फरमा रहे, अब हमको बताएं, हम जाते हैं, हम काम करते हैं, लेकिन ताजदार कायनात की रहमतुल आलमीन का ये एक खास आलम था। सरकार नजरे करम, सरकार अपने गुलामों से इतनी मोहब्बत और रहमत फरमाते
کہ خود تشریف لے گئے اور اپنے نورانی ہاتھوں سے جنازہ کو فرش خاک پر لٹایا، اپنے ہاتھوں سے۔ اچھا، جس خاک کو یہ ہاتھ مبارک لگ گئے ہوں گے وہاں کبھی عذاب آ سکتا ہے؟ خود تاجدار کائنات کے ہاتھ مبارک مٹی کی تو خود وہ اپنے مقدر پہ رش کر رہی ہوگی، مرنے والے تو رش کر ہی رہے ہوں گے، جو مٹی رش پہ ہوگی کہ خود فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات جو تحلیق وجہ کائنات، جن کی وجہ سے یہ کائنات تحلیق ہوئی ہے، وہ سراپا رحمت، وہ سراپا محبت، وہ حسن کا بادشاہ، کرم کا بادشاہ، رحمت کا بادشاہ، وہ بے مثال، وہ لازوال، وہ باکمال، وہ صاحب نوال، وہ اعلیٰ، وہ عرفہ، وہ عظیم ترین، وہ سراج و منیر، وہ بشیر النذیر، وہ صاحب کوثر، صاحب مزمل، صاحب مدثر، صاحب یاسین طٰہٰ، صاحب شمس الضحیٰ، صاحب بدر الدجیٰ، وہ کرم کی انتہا، وہ کرم کی انتہا، وہ صاحب جود و سخا، وہ بے کسوں کا سہارا، وہ بے نواؤں کا نوا، ہر مجبور، بے کس، بے بس، یتیم، مسکین اور مجبور کی پناہ گاہ، سیدہ زہرا کے بابا، ہر آنے والے سوالی کی تاجدار کائنات آنے والے سوالی کو اتنا وقت دیتے اور خود رحمت للعالمین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی ملنے آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ فرماتے تو آپ اس وقت تک اس سے ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے جب تک وہ خود نہ چھوڑتا، اور اگر آپ منبر پہ تشریف فرما ہوتے تو آپ سے کوئی بات کرنے کے لیے آ جاتا تو تاجدار کائنات مکمل روح مبارک، روح انور موڑ دیتے اس کی طرف۔ کیا کرم کی انتہا، کیا کریمیوں کی انتہا، کیسے لوگ تھے وہ جن کے سامنے یہ سارا منظر تھا۔ تاجدار کائنات خود قبر انور میں اترے اور نورانی ہاتھوں سے جنازہ کو فرش خاک پر خود لٹایا۔ سرکار کی اس ادائے رحمت پر ہر شخص مچل کے رہ گیا کہ کاش مرنے والے کی جگہ ہم ہوتے، کاش مرنے والے کی جگہ ہم ہوتے، کاش مرنے والے کی جگہ ہم ہوتے، سرکار کی قدسی ہاتھوں سے ہماری لاش سپرد خاک کی جاتی، عالم دنیا کے مسافر کو گلشن جناح کی سیر کے لیے اپنی خوابگاہ سے 2 قدم بھی نہیں چلنا پڑتا۔ عالم دنیا کے مسافر کو گلشن جناح کی سیر کے لیے اپنی خوابگاہ سے 2 قدم بھی نہیں چلنا پڑتا کہ جنت کی ساری بہاریں مرکز ہی میں سمٹ آئیں، جنت کی ساری بہاریں، ساری کی ساری بہاریں قبر انور میں ہی آ جاتی، کیوں نہ آتی جب تاجدار کائنات لحد میں اترے ہوں۔ جنت فخر انبیاء کے پسینے کے قطرے سے بنی ہے، جنت خود مشتاق ہے، جنت خود منتظر ہے، اور جنت وہی ہے جہاں سرکار ہیں۔ جب آپ جس کا جنازہ پڑھاتے، جس کی لحد اتھر میں اترتے تو وہ تو جنت بن چکی ہوتی، وہ نگری، وہ جگہ، وہ کونا، وہ ذرہ، وہ مٹی کے ایک ذرہ جنت میں بدل جاتا۔ جس کے لحد میں جنازہ سے پہلے رحمت یزدانی اتر آئی ہو، آخر اس پر رشک نہ کیا جائے تو اس بھری کائنات میں اس سے زیادہ اور کون قسمت کا دھنی ہو سکتا تھا۔
اس کے علاوہ کوئی قسمت کا اتنا بڑا دھنی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی قسمت کیا ہوگی؟ مراسم تدفین سے فارغ ہو کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشان اقدس کی طرف واپس ہوئے۔ جو ہی دولت سرائے اقبال میں قدم رکھا، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاضر خدمت ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر مقدم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بی بی نے استقبال کیا۔ روح زیبا پر نظر پڑتے ہی ارمانوں کا گنچا کھل اٹھا۔ روح زیبا پر نظر پڑتے ہی ارمانوں کا گنچا کھل اٹھا اور چشمہ نور کی سطح پر خاموش موجوں کی کرن پھیل گئی، جس کے گوہر دندان کی جوت سے حرم سرا کی دیواریں چمک اٹھتی تھی۔ اسی کی جلووں کے سویرے میں سیدہ عائشہ صدیقہ پیکر خیرت بنی کھڑی تھی، جس کے دید کا مشتاق سارا جہان ہے، جس کی دید کے لیے کل عرشی فرشی مشتاق ہیں۔ ایسی ہستی، ایسا رخ زیبا، ایسا سراپا کائنات جس کی دید کی مشتاق ہے، کائنات کا ذرہ 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 ذرہ، ہر بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا جس ہستی کی دید کا مشتاق ہے، اور خود خدا۔ زبان خاموش تھی، لیکن آنکھوں میں کسی مخفی حقیقت کے تجسس کا اضطراب مچل رہا تھا۔ ایسی ہستی، ایسا روح زیبا کہ جس پہ خود خدا درود پڑتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ مشتاق ہے اس ذات پاک کی دید کا، خود خالق کائنات اس ہستی پہ درود پاک پڑتا ہے، خود خالق کائنات اس ہستی کو اپنا محبوب کہتا ہے، اور جس ذات کو خود خالق کل مالک کل اپنا محبوب کہے، اس کے حسن کی کیا انتہا ہو سکتی ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تاجدار کائنات کے چہرے اطہر کی زیارت کی۔ زبان خاموش تھی، لیکن آنکھوں میں کسی مخفی حقیقت کے تجسس کا اضطراب مچل رہا تھا۔ بی بی کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرہن کو دیکھتی تھی، لباس مبارک کو دیکھتی تھی، کبھی چہرہ اطہر پر نظر ڈالتی تھی۔ اسی عالم تحیر میں تاجدار کائنات کے بالکل قریب پہنچ گئیں اور سر سے پا تک، پاؤں مبارک تک سرکار کے پیرہن شریف کا جائزہ لیا، سر سے لے کے پاؤں تک تاجدار کائنات کے لباس مبارک کا جائزہ لیا۔ آج ان پر خیرت کا کچھ ایسا کیف طاری تھا۔ آج بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر عجیب حیرت کا ایک ایسا کیف طاری تھا کہ زبان نہیں کھل رہی تھی، اور اندر ہی اندر دل کا عالم زیر و زبر ہو رہا تھا۔ تلاش و طلب کی حیرانی کا یہی عالم تھا کہ لبہائے گلریز کو جنبش ہوئی، اور سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ سر سے لے کے پاؤں تک آج ایسے کیا دیکھ رہی ہو مجھے؟ کیا ہوا ہے آج عجیب تجسس ہے آپ کی نگاہوں میں، حیرانی بھی ہے، حیرت میں بھی ہو، کچھ تلاش کر رہی ہو۔ کیا تلاش کر رہی ہو عائشہ؟ تمہاری جستجو کا یہ اضطراب بتا رہا ہے کہ کوئی حیرت انگیز واقعہ ضرور تمہاری نگاہ سے گزرا ہے،
تمہاری جستجو کا یہ اضطراب، یہ بے چینی بتا رہی ہے کہ ضرور کوئی حیرت انگیز واقعہ تمہاری نگاہ سے گزرا ہے، ورنہ اس سے پہلے اپنی آمد کے موقع پر تمہاری مسرت کے ساتھ حیرت کا یہ عالم میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس سے پہلے جب میں آتا ہوں تو آپ خوش تو ہوتی ہیں، حیرت زدہ نہیں ہوتی۔ آج عجیب حیرت کا عالم ہے آپ کے چہرے پہ، کیا وجہ ہے؟ یہ حیرت کی وجہ کیا ہے؟ اس سوال پر ام المومنین کی آنکھیں چمک اٹھیں، فرط شوق میں عرض کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کے قبرستان تشریف لے جانے کے بعد بڑے زور سے موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ آقا، جب آپ قبرستان تشریف لے گئے تھے نا، تو اس کے بعد بڑے زور کی موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ مدینے کے سارے ندی نالے جل تھل ہو گئے ہیں۔ ہر طرف سیلاب امڈ آیا ہے، لیکن حیرت ہے کہ نہ تو قبرستان میں چھپنے کی کوئی جگہ ہے، نہ آپ کے ساتھ بارش سے محفوظ رہنے کا کوئی سامان ہی تھا۔ آخر موسلادھار بارش کہاں گئی سونا؟ نہ آپ کے چہرے پر بوند کا کوئی اثر ہے، نہ بالوں میں نمی ہے، نہ پیرہن ہی تر ہوا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا واقعہ میرے ساتھ پیش آ گیا ہے۔ عالم اسباب کی کڑیاں ملاتی ہوں تو ایک بھی کڑی نہیں مل رہی۔ آپ کا چہرہ مبارک بھی خشک، آپ کا لباس مبارک بھی خشک، تو جنت البقیع میں تو کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں بارش آپ پہ اثر انداز نہ ہو۔ تو اتنی موسلادھار بارش ہوئی ہے تو آقا آپ کے لباس مبارک پہ کوئی تری نہیں، بالکل خشک ہے۔ اس عالم تحیر میں آج مجھ پر بے خودی کی ایک کیفیت طاری ہے۔ اس عالم تحیر میں آج مجھ پر بے خودی کی ایک کیفیت طاری ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ جواب سن کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ واقعہ غلط نہیں ہے، واقعہ غلط نہیں ہے۔ ضرور تمہاری آنکھوں نے برستے ہوئے بادل دیکھے ہیں، لیکن قبل اس کے میں حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھاؤں، تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تم نے میرے استعمال کا کوئی کپڑا تو اپنے سر پر نہیں لیا تھا، تمہارے سر پر میری چادر تو نہیں تھی کوئی؟ ام المومنین عرض کیا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ یمنی چادر جس کے جھرمٹ میں روح الامین وہی لے کر اترتے ہیں، اسے دوپٹے کے طور پر البتہ میں نے سر پر ڈال دیا تھا۔ حضور آپ کی چادر میں نے اوڑھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کا جواب دینے کے بعد ام المومنین گوش بر آواز ہو گئیں، نہایت بےتابی کے ساتھ وہ حقیقت کی نقاب کشائی کا انتظار فرما رہی تھی کہ رحمتوں کے پھول برساتے ہوئے ارشاد فرمایا، عائشہ وہ بارش نہیں تھی جو آسمان کی کالی گھٹاؤں سے برستی ہے، وہ والی بارش نہیں تھی جو آسمان کی کالی گھٹاؤں سے برستی ہے، جس سے کپڑے بھیگتے ہیں اور زمین نم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ بارش نور تھی، وہ بارش نور تھی، وہ بارش نور تھی جو عالم غیب میں ہر آن میرے اوپر برستی ہے۔ میرے نورانی جسم سے مس ہونے والے کپڑے کو جو ہی تم نے سر پر رکھا تو عالم غیب کے سارے حجابات اٹھ گئے۔ میری چادر مبارک کو جیسے تم نے اوڑھا
تو عالم غیب کے سارے حجابات اٹھ گئے اور تمہاری آنکھوں نے عالم قدس سے برسنے والی بارش کا مشاہدہ کیا۔ وہ والی بارش نہیں تھی جو کالی گھٹاؤں سے برستی ہے، جس سے زمین نم ہو جاتی ہے، جس سے زمین تر ہو جاتی ہے، بلکہ تم نے میری چادر اوڑھی ہوئی تھی نا۔ تو وہ بارش عالم نور، وہ بارش نور تھی جو عالم غیب میں ہر آن میرے اوپر برستی ہے، میرے نورانی جسم سے بس ہونے والے کپڑے کو جو ہی تم نے سر پر رکھا، عالم غیب کے سارے حجابات اٹھ گئے اور تمہاری آنکھوں نے عالم قدس سے برسنے والی بارش کا مشاہدہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جس رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک سے لگی ہوئی چادر کا یہ فیضان ہے، اس کے سائے میں غیب کے دروازے کھلتے ہیں، نظر کے حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ خود اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدہ غیب کا کیا عالم ہوگا؟ دوستو، سوچنے والی بات یہ ہے کہ جن کی چادر مبارک اوڑھی جائے تو عالم غیب کی حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ جن کی چادر میں اتنا نور ہے، جن کی چادر مبارک میں اتنی برکت ہے، وہ خود کتنی برکت، رحمت، اور خود سراپائے رحمت اور چشمہ نور، سراپائے نور۔ جس چادر کو وہ استعمال کریں اس کی رحمت، برکت سے حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ اس ذات مطہرہ کا اپنا کیا مقام ہوگا؟ سرکار کا سارا مجسمہ اور سرکار کا سارا سراپائے نور کس عظمت، کس شان، کس بلندی کا مالک ہوگا۔ اور پھر وہ ہستیاں جن کو وہ کہیں کہ الفاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر چادر مبارک پہ نور کی بارش ہے، بقائے نور ہے، چشمہ نور ہے، تو وہ جس کو جگر گوشہ ارشاد فرمایا، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر آپ نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ جن کو کہا یہ مجھ سے ہیں، ان کی نورانیت کا عالم، ان کی رحمتوں کا عالم، ان کی کریمیوں کا عالم، ان کی برکتوں کا عالم، ان کی عظمتوں کا عالم، ان کی رفتوں کا عالم، ان کے مقامات کا عالم، کس بلندی کے مالک ہیں، کس شان کے مالک ہیں اور کس مقام کی مالک ہیں یہ ام المومنین، جن کو آج ہم مدینہ المنورہ جائیں تو ہم جالی مبارک کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے، لگا کے چومتے ہیں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، مواجہ شریف کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے۔ اور کس عظمت اور بلندی کی مالک ہیں یہ ام المومنین، جن کے نصیب میں تاجدار کائنات کی چادر مبارک اور تاجدار کائنات کے حرم میں آ گئی، عظمت و بلندیاں ملی ان ہستیوں کو۔ کس شان کی مالک ہیں یہ ہستیاں۔ پھر انہی ہستیوں میں سے کب کسی کو راکب دوش مصطفیٰ بنایا، کسی کو چادر کے نیچے خود لیا۔ ایک چادر ہو تو یہ مقام ہے کہ نور کی بارش اور حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، اور اگر اس چادر کے نیچے وہ خود بھی موجود ہوں تو اس چادر کی عظمت، مقام اور بلندی کا کیا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ دوستو، ان ہستیوں سے جڑ جائیں، ان کی محبت اپنا لیں، ان کی محبت اپنا شعار بنا لیں، ان پہ درود و سلام پڑھیں، ان کی عظمت اور بلندی کے گیت گائیں، یہ ہمیں بلند کر دیں گے، یہ آپ کو عزت دیں گے۔ ان کی رحمت کے طلبگار ہیں ہم، یہ رحمت سراپائے رحمت ہیں، یہ سراپائے نور ہیں، یہ چشمہ نور ہیں۔ ان کی ذات ہمارے لیے باعث رحمت ہے، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ان جیسی ہستیاں ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پاک ہستیوں کے صدقے میری اور آپ کی ساری مشکلیں آسان فرمائے، نیک حاجات کو پورا فرمائے، ان کے در اثر کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔
اور خاص طور پہ جتنی بھی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرین عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، جو دعائیں میرے ذمہ لگتی ہیں روز آتی ہیں اللہ تعالیٰ ساری دعائیں مالک کی پاک بارگاہ میں امانتاً پیش کری، مالک سب کی دعائیں التجائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں میری اور آپ کے لیے آسانیاں بنائے، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی، دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی۔ بات اچھی لگی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔